अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कामयाबी का सफ़र। कहते हैं कामयाबी अगर हासिल करनी हो तो घर बैठे नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो कामयाबी को घर पर ख़ुद लेकर आते हैं। तो आज हमारी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों के साथ है जो आपको सॉल्यूशंस आपको घर बैठ के बहुत सारे देते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहसिन और मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, हमारे पास मिस ज़ियाना है फ्रॉम बेचलो.pk से, और हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान वाईपे के। और हम इन लोगों से जानेंगे ख़ास तौर पे कि किस तरीके से घर पे सब कुछ सोल्यूशन मिल सकता है और अपनी चीज़ों को आप ग्रो कर सकते हैं घर बैठ के। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया ज़ियाना और फुरकान दोनों का ज्वाइन करने का। फुरकान, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी जो हमें दिखती है हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर और ओवरऑल यंग जनरेशन के अंदर, वो ये होता है कि हमें सलूशन ढूंढने में ना बड़ी परेशानी होती है कि हमारे लिए सही सलूशन क्या है। हम पैसा भी कमाना चाहते हैं, फिर जो कमा लिया तो उसके साथ करेंगे क्या। तो सबसे पहले फुरकान अगर अपने बारे में बता सकें और फिर बता सकेंगे वाई पे क्या सोच देता है पाकिस्तानियों को और क्या मौक़े प्रोवाइड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने हमें ज़हमत दी आज और बड़ा मशकूर हैं हम आपके इसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं यहीं से पाकिस्तान में ही पढ़ा मैंने और यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। तो मेरा ताल्लुक़ कराची से ही है और मेरी जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी में, मैंने एक यहीं की लोकल यूनिवर्सिटी हबीब, वहाँ से अपनी कंप्यूटर साइंस में तालीम हासिल की। जिसके बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब जो की वो एज़ फाइनेंशियल एनालिस्ट डेलॉयट में की, यहाँ पाकिस्तान चैप्टर में। जिसके बाद फिर मैंने अपना एक स्टार्टअप वाईपे स्टार्ट किया। वाईपे की स्टोरी बड़ी ही पर्सनल स्टोरी है और जैसा आपने अभी बताया लोगों को कि एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो ये मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जो कि मैंने पर्सनली फ़ेस करी, जिसका मैं सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते मैंने एक ये स्टार्टअप खड़ा किया है। तो जब मैं कोविड में जॉब पे काम कर रहा था डेलॉयट में, तो 2020 का मार्च अप्रैल था जब मैंने सुना कि आपकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ थी और जो आपके ऑफिस थे वो वर्चुअल चले गए कोविड की वजह से। तो उसी वक्त मैं, क्योंकि एक फ़ाइनेंशियल फ़र्म में काम कर रहा था, मेरा ताल्लुक़ तो था नहीं फ़ाइनेंस से, तो मैंने सुना कि वहाँ पे कुछ फ़ाइनेंस के प्रोफेशनल ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट की एक एवेन्यू है पाकिस्तानीज़ के लिए, वो क्रैश कर गई है अपने लोएस्ट पे। और अगर वो इस वक्त अपनी सेविंग्स वगैरह ब्लू चिप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर लें, ब्लू चिप स्टॉक से मुराद ये होता है उन कंपनीज़ के शेयर्स पे जो कि एक स्टेबल कंपनी है, लाइक HBL बैंक या बड़े बैंक या बड़ी कंपनीज़, उसमें अगर इन्वेस्ट करें तो दे विल बी एबल टू बुक 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट जब हम कोविड से रिकवर करते हैं। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे तो कभी ना फाइनेंस से कोई ताल्लुक़ रहा है और ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। तो आई केम बैक टू माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड जो कि मेरे बैचमेट भी थे और जो कि अभी मेरे को फाउंडर हैं सरफराज। तो उनके साथ मैंने ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस की कि हम क्यों नहीं अपना एक अकाउंट खोलें। हमें एक तो इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस मिल भी जाए तो हम किस तरह से अपना अकाउंट करें, जाके हम कोशिश करते हैं। तो हमने ढूंढते ढूंढते गूगल मैप्स पे रिसर्च करते करते हम पहुँचे पाकिस्तान की आई चंडीगढ़ रोड पे, जिसको हम कहते हैं वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे पहुँचे, 3rd फ्लोर पे पहुँचे, पूछते पाछते किसी से एक ब्रोकरेज फर्म गया और बोला कि हमें अपने एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उन्होंने हमें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दी और उन्होंने कहा कि आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके दोबारा आना पड़ेगा और बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते होंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का प्रोसेस था और अपना पहली इन्वेस्टमेंट तक का जो प्रोसेस था, इट टुक अस मोर देन 7 वर्किंग डेज जस्ट टू ओपन अ फर्स्ट ब्रोकरेज अकाउंट एंड टू मेक अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक पर्सनल जो आपकी एक प्रॉब्लम थी, एक हैसल थी जो हमने फेस करी, जिसको हमने कहा कि यार ये दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपनी पहली जॉब पे गए हैं, जिनके पास मंथली 5,000 10,000 15,000 सेविंग्स हो रही हैं, या हाउस वाइफ्स हैं जो हमारी अम्मा हैं, हमारी बहनें हैं जो सेव्स करती हैं कमेटी में पैसे, उनको ये एवेन्यूज़ के बारे में आगाही नहीं है। और अगर आगाही मिल भी जाए तो एवेन्यू नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इस पर हमने फिर सेकेंडरी रिसर्च करी तो पता चला कि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जिधर सेविंग्स रेशो बहुत ही कम है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो 15% है, जबकि ग्लोबल जो एवरेज है वो 24% है। और अगर हम अपने साउथ एशियन नेबर से कंपेयर करें तो वो 30% है, यानी बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे 30% के करीब हैं। चाइना इज़ अराउंड 42%। तो ये जो है उसकी वजूहात दो ही थी जब हमने इस पर रिसर्च करी, लोगों से पूछा। एक तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और दूसरा उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ख़राब है पाकिस्तान में। तो इस मिशन को लेते हुए हमने ये इसको काम शुरू किया। इंक्यूबेशन सेंटर आपने है। फिर वाई पे बनाया।
جی بیسکلی یہ وائی پے کیا مطلب پہلے ہی آپ نے لگا دیا کیوں؟ سو بیسکلی ہم نے یہ کوشچن کرنا چاہتے تھے اٹس اے فلاسفی کہ وائی پے وین یو کین سیو اینڈ انویسٹ ود دی موسٹ ایکسیسیبل انویسٹمنٹ ایپ ان پاکستان. تو یہ ایک سوال کے طور پہ ہم نے رکھا تھا کہ وائی پے وین یو کین سیو اینڈ انویسٹ. اور یہ اس کی امپورٹنس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں جیسے آپ سے پوچھوں کہ اگر میں نے آپ کو ایک 100 روپے کا نوٹ آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے دیا اور آپ نے وہی 100 روپے کا نوٹ اپنے والیٹ میں رکھا ہوا ہے, تو آج لگ بھگ 3 سے 4 مہینے میں اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 30% تک گر گئی ہے. یعنی 100 روپے میں جو آپ چیز خرید سکتے تھے آج آپ کو اس کے لیے 130 یا 140 روپے چاہیے. یا 70 روپے میں جو چیز خرید سکتے تھے آج سے 3-4 مہینے پہلے آج آپ کو 100 روپے کی ملے گی. اور اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک تو انفلیشن, بڑھتی مہنگائی, اور دوسرا ڈالر ڈینومینیشن آف PKR کرنسی, کیونکہ ہماری امپورٹ پہ بہت ہی ڈپینڈنس ہے. تو آپ ڈالر سے بڑا ہی آپ کے کیش فلوز پہ بڑا فرق آتا ہے کنٹری کے. تو یہ پرسنل فائنانس کی آگاہی دینا لوگوں کو اور ان کو ایکسیسیبلٹی پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جس کے تھرو اپنی سیونگز اور انویسٹمنٹ جرنی پاکستان میں اسٹارٹ کر سکیں, یہ مقصد ہے. بہترین. زیانہ, سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے اندر, جو کہ بالکل ابھی ایک گروئنگ اسٹیج پہ یا میں بولوں ارلی ایئرس کے اندر ہے, جہاں پہ بزنس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکیں اور ان کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے, مختلف چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اپرچونیٹی مل سکے. آپ نے بیچ لو بنایا مل کے 2 لوگوں کے ساتھ. یہ بیچ لو ہے کیا, اور اس پہ کیا کیا لوگ آ کے بیچ سکتے ہیں, اور کیا اپرچونیٹی ہے جو یہ وومنس کو پرووائڈ کرتا ہے یا اوور آل پاکستانیوں کو وہ پرووائڈ کرتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. تو یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ پاکستان میں ملٹیپل پرابلمس ہیں. ایک جو بہت بڑا پاکستان میں پرابلم ہے کہ ایون دو ہماری عوام 220 ملین سے اوپر کی ہے, ہمارے پاس 100 ملین خواتین سے اوپر ہیں. وی ہیو دا سیکنڈ لوئسٹ ریٹ آف لیبر پارٹیسپیشن فار فیمیلس. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری یہاں خواتین کام نہیں کر رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے اور وہ بالکل آرگنائزڈ نہیں ہے. آپ اگر سوشل میڈیا گروپس پہ دیکھیں, ایز اے خاتون, ایز اے فیمیل, ہم جو ہے نا ہمارے ملٹیپل گروپس ہیں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں خواتین بائی اینڈ سیل کر رہی ہیں. ان کے پاس آئیڈیا ہے, ان کے پاس بزنس ہے, بٹ ان کا بزنس گرو نہیں کر پا رہا. ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اپنی جو بزنس ہے اس کو اسکیل کر سکیں, اور وہ ابھی تک مینولی سب چیزیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو BHO.PK بنایا ہے وہ اس حساب سے بنایا ہے کہ آپ ایک خواتین ہیں, آپ کے گھر میں آپ کی بہت رسپانسبلٹیز ہیں, اور ہم اس کو سمجھتے ہوئے رکھتے ہوئے آپ کو ایک اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ آپ گھر سے پیسے کما سکتی ہیں, اور اس کا آپ جو ابھی کری اس سے زیادہ کر سکتی ہیں, اور اگر آپ ابھی نہیں کری تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو BHO.PK ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, ویمن سینٹر پلیٹ فارم ہے, جدھر کوئی بھی خاتون گھر بیٹھے اپنے پروڈکٹس ہمارے پلیٹ فارم میں سیل کر سکتی ہیں. ان پروڈکٹس کی ڈلیوری, کسٹمر سروس, پیمنٹ سب ہم ارینج ان کے لیے کریں گے. ان کو ہم ٹریننگ بھی دیں گے کہ اس اب آپ نے کیسے اس کو گرو کرنا ہے, اور اب آپ جب ایک انکم ارن کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اس انکم سے بھی آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, اس کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس, فائنینشیل انکلوژن کو لے کے, اور یہ جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے یا جن آڈینس سے ہم کام کر رہے ہیں, جو ہم نے نہیں سوچا تھا لانچ کرتے ہوئے, ہمارا زیادہ تر ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 سٹیز, انٹیریئر پنجاب اور انٹیریئر سندھ سے ہماری ہزاروں خواتین ہیں جو وہاں سیل کر رہی ہیں, جن کے پاس ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں, اور وہ آن لائن لا چکی ہیں ان کو, اور اب ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو وہ ان کو پورے پاکستان میں بھجوا رہی ہیں. یس, زبردست, بہترین. یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہے جو پرووائڈ کر رہے ہیں آپ لوگ. خواتین سب سے زیادہ مسئلہ ایک ہے ڈیجیٹل سائٹ کے اوپر موو کرنا. آپ کا ای کامرس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ کووڈ نے کیا لیسنز ایسے دیے, کیا آج بھی لوگوں کے اندر وہی ڈر ہونا چاہیے کہ میں نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا تو میں پتہ نہیں میں کر پاؤں گا, میرا نقصان ہو جائے گا, سارے پیسے میرے پاس سے نکل جائیں گے, یا یہ ہے کہ اب ایک میکینزم یا لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جس پہ لوگوں کو تھوڑی سی آسانی مل سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی, کووڈ نے بہت سارا ڈیجیٹائزیشن کے اوپر ایکسیلریٹ تو کر دیا پاکستان میں. جو سب سے بڑے ڈرائیونگ فورسز ہیں مائکرو انٹرپرینور جن کو ہم کہتے ہیں, جو خواتین گھر سے سوشل میڈیا کے تھرو سیل کر رہی ہیں, ان کے لیے جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ہے فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک. ٹھیک ہے, ان پلیٹ فارم پہ آلریڈی سیل کر رہی ہیں. تو جو ہم نے پلیٹ فارم بنایا, ہم نے اس کو ایسے ہی رکھا ہے کہ جس طرح وہ فیس بک پہ اپنے پروڈکٹس اپلوڈ کرتی ہیں اسی طرح وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ کریں گی. اینڈ جب یہ ان کو 1 اسٹیپ آگے لے جانا ہے, یا اگر ان کو وہ بھی دقت ہو رہی ہے تو اس لیے ہم ان کو ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں. تو اور یہ جو ہم نے نوٹس کیا کہ جو خواتین ہیں نا وہ بہت ایگر ہیں, بہت آنیسٹ ہیں.
تو ان کے پروڈکٹس ہم ان سے ویئر ہاؤس نہیں کرتے, تو ان کے پروڈکٹس ان کے پاس ہی ہیں. تو ان کے پاس یہ تسلی ضرور ہے کہ اگر میرا پروڈکٹ بکے گا تو وہ میری طرف سے جائے گا, مجھے پہلے سے کہیں بھیج کے اپنی انوینٹری روکنے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر میں فیس بک کے تھرو بھی بیچ رہی ہوں, میں اپنی انوینٹری اپنے پاس ہی رکھوں گی. فیس بک کے تھرو بکے گا تو میں خود شپ کروں گی, Paytm.pk کے تھرو بکے گا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب ہینڈل کر لیں گے. واو آسم. یہی چیزیں ہم اپنی لائف کے اندر ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ہمارا خیال یہ نہیں آتا کہ ہمارے پاس کوئی اور بھی اپرچونیٹی ایسی ہے جہاں سے ہم اپنا کچھ ریونیو, کوئی بھی انکم ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی گھر بیٹھ کے اور یہ چند آئیڈیاز اور سولوشنس کے ذریعے. تو یہ کیسے ہوتا ہے, ہم نیکسٹ اسٹیج کے اوپر جا کے معلوم کریں گے فرقان سے اور زیانہ سے کہ آپ کیسے اس کو فارملی آپ مارکیٹ کے اندر اپنی چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے پیسوں کو سیکیور بھی کرتے ہیں, کیا اس کا طریقہ کار ہے. تو ایک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور اس بریک کے بعد جانیں گے ان سے انہی چیزوں کے سوالات. جائیے گا نہیں. ویلکم بیک. اور ہم گفتگو کر رہے تھے جانے سے پہلے وائی پے کے فاؤنڈر فرقان سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیچلو کی کو فاؤنڈر زیانہ, اور ہم جان رہے تھے کہ کس طریقے سے گھر بیٹھ کے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس انکم ہوتی ہے اور اسے چند پیسوں سے کیسے لے کے جا کے آپ نے چیزوں کو گرو کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ, اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے اور اس کو مارکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو ہم ان سے جانیں گے. سوال ہم نے چھوڑا تھا ایک آخری جانے سے پہلے کہ یہ کس طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور ہر آدمی اپنی لائف کے اندر یوز کیسے کر سکتا ہے. تو فرقان, آپ کی اپلیکیشن ہے ایک بنی ہوئی, وہ لوگ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں, اور اس کو ایکسیس کرنے کے بعد کیا ہے, اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے, کتنے دن لگتے ہیں, اور اس کے اندر کس ٹائپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور لوگ کیسے اپنے پیسوں کو, کیا 10-15 ہزار والا جیسا آپ نے بات کی کہ کیا وہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کو لاکھوں روپے انویسٹ کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہمارے سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک لاکھوں روپے نہ ہو سوچتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتی. تو یہ کیسے سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے؟ بالکل محسن, میں پھر اس بات کو ایمفسائز کرتا ہوں جس پہ ہم اسٹارٹ ہوئے تھے کہ اب اس بڑھتی مہنگائی میں ہر کسی کی پرچیزنگ پاور لوز ہو رہی ہے. پرچیزنگ پاور سے مراد یہ کہ جو چیز وہ آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو خرید سکتا ہے وہ نہیں خرید پا رہا. اب یہ افیکٹ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ پیسے والوں کو پڑ رہا ہو, یہ افیکٹ جس کے پاس 1500 روپے کی ڈیلی ویج ہے اس کو بھی افیکٹ پڑ رہا ہے. تو وائی پے کے تھرو اگر آپ کے پاس پاکستان کا CNIC موجود ہے اور آپ کے پاس ایک سم موجود ہے اور آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل والیٹ ہے, چاہے وہ بینک اکاؤنٹ ہو, چاہے وہ ایزی پیسہ ہو, چاہے جیز کیش ہو, اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں, آپ پاکستان میں کہیں بھی بیٹھ کر اپنی سیونگز اور انویسٹمنٹ کی جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں تھرو وائی پے. سو وائی پے از کائنڈ آف اے فوڈ پانڈا فار دا ریگولیٹڈ انویسٹمنٹ پروڈکٹس ان پاکستان. سو انویسٹمنٹ پروڈکٹس میں آپ کے پاس بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. ہائی رسک انویسٹمنٹ انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں, لو رسک انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ بولیں گے ہم رسک نہیں لینا چاہتے. تو پاکستان میں ایسی لو رسک انویسٹمنٹ ایونیوز موجود ہیں, لائک میوچل فنڈ ہو گئے, جو کہ ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکورٹیز میں, جس میں آپ کا پرنسپل جو ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ اس پیسے کو گرو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ انفلیشن کا جو مارک ہے اس کو میچ کر سکیں, کیونکہ آپ کو اب پتہ ہے کہ میرا پیسے کی ویلیو ڈپریشیٹ ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ. تو دا اونلی وے یو کین save that is by investing your money or parking your money in a smarter way کہ جہاں پہ آپ اس کی ویلیو کو برقرار رکھ سکیں. تو ہمارے کچھ ایسے کسٹمرز ہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جو کہ مٹی میں بیٹھے ہوئے شاپ کیپرز ہیں. ہمارے کچھ ایسے کسٹمرز ہیں جو کہ اٹک سے انویسٹ کرتے ہیں, کچھ کلات سے کسٹمرز ہیں, شاپ کیپرز ہیں, اسمال بزنس اونرز ہیں, امپلائیز ہیں. انہوں نے 1000 روپے سے اپنی انویسٹمنٹ جرنی اسٹارٹ کی. وائی پے کے تھرو آپ 1000 روپے سے اپنی انویسٹمنٹ جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس پہ آپ منتھلی SIPs بھی بنا سکتے ہیں, آپ کوارٹرلی SIPs بھی بنا سکتے ہیں. یعنی آپ کو اگر ہر مہینے سیو کرنا ہے آپ ہر مہینے بھی کر سکتے ہیں, ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو خدا نہ خاصہ ضرورت پڑے تو آپ کا پیسہ لاک بھی نہیں ہوتا, اوپن اینڈ فنڈ ہے. تو فار ایگزامپل آج آپ 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کری اور 3 دن بعد آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے ضرورت پڑ جائے تو آپ پیسہ کبھی بھی اپنا ریڈیم بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ایک فوڈ پانڈا کائنڈ آف پلیٹ فارم ہے. آپ کا پیسہ ریڈائریکٹلی ہو رہا ہوتا ہے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے پاس, جو کہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن کو پراپر فائنانس کے پروفیشنلز
مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو وی آر آلسو اے لائسنس اینٹی, ہم لائسنس ڈسٹریبیوٹر ہیں انویسٹمنٹ پروڈکٹس کے. ہماری ویب سائٹ اور ایپ میں دونوں پہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا لائسنس بھی ہونا چاہیے. زبردست. سب سے زیادہ نا ایک ٹرسٹ ایشو پایا جاتا ہے ہماری پاکستان کی خاص طور پہ کمیونٹی کے اندر. زیانہ آپ بھی فیس کرتے ہوں گے اور آپ بھی فیس کرتے ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسہ آپ کو دیا, آپ کو نہیں دیں گے, ڈیفینیٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دیا, تو وہ آپ کو دیا اور آپ کے پاس رکھوایا اور کہیں گے کہ نہیں ہمارا پیسہ کبھی بھی غائب ہو جائے گا. تو اس کی سیکیورٹی کیا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر سمجھنا چاہیں وہ لوگ کہ ہمارا پیسہ بچے گا کیسے اور سیکیور کس طریقے سے, کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں ڈیجیٹل سائٹ کے اوپر موو کرنے سے پہلے کہ بھائی ہمارا پیسہ غائب ہو جائے گا, ایون کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیل کر دی جائے گی, تو اس لیے ہر اسٹیپ کے اوپر ڈر ہے. تو یہ کیسے سیکیور کرتا ہے؟ دیکھیں سب سے آسان یہ ہماری ایپ میں آپ کو کیونکہ پرسنل فائنانس کی ایجوکیشن بھی ملتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو آگاہی بھی دے سکتے ہیں کہ کیا چیز ریگولیٹڈ ہوتی ہے, کیا چیز نہیں ریگولیٹڈ. ریگولیٹڈ کا صرف اتنا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو پاکستان قانون کے مطابق اپنے نام پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو وہ قانونی طور پہ آپ کے نام پہ ہو سکتی ہے, اس لیے وہ ایک ریگولیٹڈ انویسٹمنٹ ایونیو ہے. آپ اسٹاکس شیئرس خریدتے ہیں کسی کمپنی کے, وہ آپ کے نام پہ ہوتے ہیں, وہ ریگولیٹڈ انویسٹمنٹ ایونیو ہے. گولڈ خریدتے ہیں آپ, پراپرٹی خریدتے ہیں, وہ آپ کے نام پہ ہو سکتی ہے. اسی طرح میوچل فنڈس میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آپ یونٹ خرید رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ HBL فنڈس کے یونٹ خرید رہے ہیں یا الفلا انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے فنڈس خرید رہے ہیں یا UBL فنڈس کے آپ فنڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ وہ بھی بھیجیں گے, ہمارے تھرو تو پتہ ہی چلے گی, وہ بھی بھیجیں گے کہ یہ چیز اتنے کی انویسٹمنٹ آپ کے نام پہ یونٹس ہوتے ہیں, اتنے یونٹس آپ کے نام پہ موجود ہو گئے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا ضروری ہے پاکستان میں کہ ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ انویسٹمنٹ ایونیو کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ آپ کے نام پہ وہ چیز ہو سکتی ہو. تو اگر آپ کے نام پہ وہ چیز ہو سکتی ہے, دیٹ مینس دیٹ از ریگولیٹڈ اینڈ دیٹ از سیف. تو ہم آپ کو ود ان پلیٹ فارم بھی اب آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک مٹی سے بندہ بیٹھ کے ٹرسٹ کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ آگاہی بھی ملے گی اس پلیٹ فارم پہ, اس کو ایجوکیشن بھی ملے گی, اور اس کو ساتھ ساتھ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں گے کس طرح وہ اپنے پیسے کو نہ صرف اسمارٹلی سیو کر سکتا ہے, بٹ وہ اپنی انویسٹمنٹ انڈسٹری کے بارے میں کتنی نالج حاصل کر سکتے ہیں. تو دس از دا گول. واو بیوٹیفل. زیانہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ لوگ ابھی جیسے فرقان سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آج جس چیز کی کاسٹ ہے وہ 3 months اور 4 months بیک اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھی, اور وہ کاسٹ مہنگی ہو کر آج جیسے 100 روپے تو 130-140 روپے کی وہ چیز ہو گئی ہے. اسی طریقے سے آپ کو بھی ایک چیز ای کامرس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہوگی کہ جو لوگ پروڈکٹ گھر پہ یوز کرتے ہیں اور یا پھر ان کے پاس اپنی رکھی ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی خریدنا چاہتا ہے, تو اس کے اندر بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے پیسوں کا. اتنی مہنگائی ہے کہ ہر بار ہر شخص بہت مہنگی چیزیں نہیں خرید پاتا. تو آپ کا پلیٹ فارم کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کسی بھی وومن کو یا کسی بھی شخص کو پاکستان کے کہ وہ اس پروجیکٹ کے تھرو, اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی چیزوں کے اندر کم پیسوں کے خرچ کر کے یا پھر یہ کہ اپنی پروڈکٹ کو لا کے اس سے کچھ ریونیو کما سکتا ہوں؟ بالکل. تو اس پہ 2 آپ نے بہت ضروری اینگلس پہ مینشن کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ بیچ رہی ہیں آلریڈی تو اس کو ہم کیسے زیادہ کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایز اے بائر جو آپ 100 روپے میں خرید سکتی تھیں اب آپ کو اس کے لیے 130 روپے دینے پڑ رہے ہیں, تو آپ اس کا کیا حل ہے؟ تو ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کا حل ہے. تو پہلے میں سیلر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں کہ آپ اگر ابھی آپ فیس بک یا انسٹاگرام کے تھرو کچھ بیچ رہی ہیں تو انلیس آپ ایڈورٹائز کر رہی ہیں یا آپ کوئی پیسے بھر رہی ہیں اپ فرنٹ, آپ کے پاس آرڈرس کم آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو یہ ہوگا کہ آپ اپنا سیلر اکاؤنٹ, آپ پیسٹر اور PK پہ ابھی بھی جائیں, آپ ایک سیلر اکاؤنٹ بنائیں, آپ اپنے پروڈکٹس اپلوڈ کریں جیسے آپ فیس بک پہ کرتی ہیں. جب وہ آپ کا پروڈکٹ ہمارے ریکوائرمنٹس کے طریقے سے اپلوڈ ہوگا ہم اس کو اپروو کر دیں گے, اور جو آپ کو آرڈر آئے گا اس کی آپ نے کوئی اپ فرنٹ کاسٹ نہیں بھری, آپ نے کوئی ایڈورٹائزنگ آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت. تو وہ جو آپ کے پیسے آپ آلریڈی اس پلیٹ فارم میں ڈال رہی تھیں یا آپ نہیں افورڈ کر رہی تھیں تاکہ آپ کی سیلز گرو ہوں, وہ آپ کو ہماری طرف سے فری میں مل جاتا ہے. آپ کی جب پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو ہم آپ سے کمیشن چارج کریں گے. اگر آپ کی پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی تو دیر از نو اپ فرنٹ کاسٹ ٹو یو. تو یہ چیز سیلرز کو بہت اچھی لگی اور یہ سیلرز کو بہت بوسٹ کیا ہے کہ ہم دوسرے آپشنز اب ٹرائی کرتے ہیں. یہ فیس بک اور انسٹاگرام کی ایڈورٹائزنگ کے بغیر ہمارا بھی کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا پلیٹ فارم ان سیلرز کو یہ ضرور پرووائڈ کرتا ہے آپشن. آن اے بائر پوائنٹ آف ویو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو چیزیں کپڑے دیکھیں, شادیاں ابھی بھی ہو رہی ہیں, سالگرہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, بچے ابھی بھی بڑے ہو رہے ہیں, تو ہمیں شاپنگ تو ہر چیز کی کرنی پڑ رہی ہے. اب ہم اپنے بجٹ کے اندر رہ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے ہمارے پاس 2 سولوشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ اگر آپ ایک اسمال بزنس ہیں جو ایک چھوٹے شہر میں کوئی کپڑے ڈیزائن کر رہی ہیں, آپ کی کاسٹ یا آپ کے پروڈکٹ کی کاسٹ کم ہوتی ہے.
تو وہ پروڈکٹ دوسرے شہروں میں دوسرے گاؤں میں رہتی ہوئی خواتین کو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو مل سکتی ہے. ان کو ضروری نہیں کہ وہ کسی بڑے شہر میں بڑے ڈیزائنر سے شاپنگ کریں. وہ اچھی سی چیز ایک چھوٹے شہر میں ان کو ایکسیس مل سکتا ہے جو پریویسلی ان کو نہیں ملتا تھا. وہ صرف اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں ان کو اپنے ایریا میں اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تو ان کو صرف اپنے ایریا کی چیزیں ملتی تھیں. اب ان کو دوسرے گاؤں کی دوسری شہر کی افورڈیبل چیزیں مل سکتی ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہمارے پاس جو ایک اسمال بزنس ہوتا ہے, ایک ریسیلر ہوتے ہیں جو ہول سیل میں لے کے اور آپ کو بیچ دیتے ہیں, اس کی بھی آپ کی بہت اچھی کاسٹ افیکٹو ہو جاتی ہے. تیسری چیز ہے ہمارے پاس پری لوڈ آئٹمس ہوتے ہیں. تو پری لوڈ آئٹمس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں, بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور کوئی اور اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو اب میرے فار ایگزامپل 3 بچے ہیں ماشاء اللہ. میرے بچے جیسے جیسے گرو اپ ہوئے ان کی کافی چیزیں اسپیشلی کووڈ میں استعمال نہیں ہوئی یا 1 یا 2 دفعہ پہنے. اچھے سے فراک ہیں, اچھی سی ٹی شرٹس ہیں, ان کے کھلونے ہیں, اب وہ نہیں یوز کرتے, وہ میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے ان کو رکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ ساری جگہ بھی اتنی نہیں ہے, اور وہ چیزیں مجھے پتہ ہے اتنی اچھی کوالٹی کی کسی کو بھی ان سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ چیزیں پھر مائیں جو ہیں مدرز اسپیشلی ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں کہ وہ کوئی باہر کے پروڈکٹس یا برانڈیڈ پروڈکٹس یا اچھی کوالٹی کی چیزیں کم پیسوں میں لے سکتی ہیں کیونکہ وہ پری لوڈ ہے. ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ نہیں ہے, آپ پہنیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ پرچیسنگ پاور بہت انکریز ہو جاتی ہے. تو جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں ہماری ویب سائٹ پہ سب سے رننگ آئٹم اور سب سے پاپولر بائنگ آئٹم یہ ہے کہ پری لوڈ ہائی اسٹریٹ کرتا جو کھادی, سیفائر, نشاط وغیرہ کے ہوتے ہیں, وہ انڈر 999 میں آپ کو مل جائیں گے اور ان کی کنڈیشن ایسی ہوگی ونس وور ہوگی. تو ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ چھوٹے شہروں کے گاؤں سے لوگ ہیں جو ہماری میسز ہیں. ٹھیک ہے, ساری ہماری جو عوام ہے پریڈومنیٹلی رورل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ خواتین اب سیفائر کے کرتے پہن سکتی ہیں, نشاط کے کرتے پہن سکتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے کھادی کے کپڑے لے سکتی ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ اپنی عید کی پکچر شیئر کرتی ہیں کسی شادی کی برائڈل سوٹس, یو نو فار ایگزامپل. تو برائڈل سوٹ پہ جس پہ آپ کو 30-40 ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے تھے آپ کو 15,000 روپے میں مل سکتا ہے. یو نو, تو یہ جو پرچیسنگ پاور کو انکریز کرنے کا آپشن ہے وہ ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے ابھی, اور بیچلر اور پی کے تھرو آپ یہ ایز اے بائر اینڈ سیلر دونوں ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. یہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے چل کے سوال ان کے ساتھ چھوڑ کے جائیں گے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک کمیونٹی بنا سکتے ہیں جو شیئرنگ کمیونٹی ہو اور آپس میں نالج سے لے کر پروڈکٹ سے لے کے ایک دوسرے کو گرو بھی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی سکیں. تو اس چیز کا جواب جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم واپس آ رہے ہیں, چاہیے کریں. ویلکم بیک. کامیابی کے سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقان وائی پے کے اور زیانہ بیچلر اور پی کے کی. اور ہم نے جانے سے پہلے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے اب ان اپورچونیٹی سے فائدہ کیسے لینا چاہیے, کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ ہم خود بھی گرو کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں. تو فرقان, ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے بہت ہیں. ہم نے بھی جیسے پچھلے والے سیگمنٹ میں بات کی, ہم ڈرتے بہت ہیں اور ڈرنے کے بعد جو ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں اس سے. آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ نا یہ موبائل اپلیکیشن, کیونکہ سب کے پاس موبائل ہے, یہ وائی پے کیسے لوگوں کو ٹرین کر سکتا ہے, کانسیپٹ دے سکتا ہے فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اپنے پیسوں کو بچا کے لے کے چلنے کے پوائنٹ آف ویو سے کیا طریقہ کار ہے جو اپلیکیشن پہ آتا ہے یا پھر ایون آپ کے سوشل میڈیا کے ہینڈلس کو وہ فالو کرتا ہے. تو کتنی ٹائپ کی انفارمیشن ہے جو آپ کو اس سے مل سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم جو ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں اتنا کم ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو ایکسیسیبلٹی کی جو میرے ساتھ ہوئی, اور دوسری اویئرنیس کی بہت بڑی پرابلم ہے. سو دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو پرسنل فائنانس ایز ایکولی امپورٹنٹ ایز ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. تو اب کیونکہ پاکستان میں لاسٹ ایئر اونلی ہمارا جو فائنینشیل انکلوژن ریٹ ہے وہ 40% ہے, یعنی 40% ایئر آن ایئر گروتھ پہ فائنینشیل انکلوژن ریٹ گرو ہو رہا ہے. یعنی لوگوں کے پاس فائنانس کی جو ڈیجیٹل چینلز ہیں اس کی ایکسیس آتی جا رہی ہے تھرو ایزی پیسہ یا جو بھی ڈیجیٹل والیٹس ہیں اس کے تھرو آ رہی ہے. اب جب ان کا پیسہ موبائل والیٹس میں آنا شروع ہو گیا ہے, اب آپ ان کو امپاور کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے پیسے کو اسمارٹلی یوز کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے پیسے کو اسمارٹلی بجٹ کر سکتے ہیں کہ اس پیسے پہ نہ صرف وہ اس پیسے کو گرنے سے بچائیں بلکہ اس کے اوپر اس کی ویلیو بھی انکریز کر سکیں. بالکل صحیح. تو پاکستان میں وائی پے کا مقصد یہی ہے کہ جو پرسنل فائنانس ہے اس کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے. چاہے وہ ایک گاؤں کا بندہ ہو, چاہے وہ شہر میں رہتا ہو, اس کو سیم ایکسپیرینس ملے. چاہے میں اگر بروکریج انڈسٹری جاؤں گا تو ہو سکتا ہے ایک شہر والے کے طور پہ میرا ایکسپیرینس الگ ہو, اور ایک اگر
گاؤں سے یا ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 سٹی سے بندہ جائے فرسٹ ٹائم بروکریج انڈسٹری, اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ بالکل ہی نہیں. تو ڈیجیٹل چینلس کا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کے بہت سارے ڈرا بیکس بھی ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈائز کر دیتا ہے آپ کے ایکسپیرینسز کو جو آپ کے یوزرز ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے جیسے اگر آج میں برانچ جاتا ہوں اور میری کیشر سے بات ہوتی ہے اور کیشر مجھے بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کرتا ہے اور میری جو بھی پرابلم ہے اس کو ریزالو کر دیتا ہے, ہو سکتا ہے کل میں جاؤں اور شام کے وقت جاؤں اور وہ بہت تھکا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی پرسنل پرابلمس ہے, مجھے وہ ایکسپیرینس نہ ملے جو مجھے ایک دن پہلے ملا تھا. تھرو ڈیجیٹل مینس ہم کیا کرتے ہیں, اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کر دیتے ہیں, یعنی اس کو ہر بار ایک اچھا ایکسپیرینس ہی مل سکے اور ایک اسٹینڈرڈ ایکسپیرینس مل سکے. اور تھرو ڈیجیٹل مینس ہم اس کو جا کے اس کو بتا بھی سکیں کہ موبائل ایپ کے تھرو کہ یار آپ کے پاس جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. تو یہی پرپز کو لے کے ہم نے پاکستان میں پھیلنا ہے. زبردست. پاکستان میں کئی گھنٹوں میمز دیکھی جاتی ہیں, کئی گھنٹوں سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ان گھنٹوں کے ساتھ ساتھ اگر وائی پے کے حوالے سے, فائنینس کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت سے لے کے جو ابھی پروفیشنلز ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے جو آپ 1 منٹ کے اندر دینا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک ان لوگوں کے لیے یہی صرف ایک میسج ہے کہ بہت ساری ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حالات یہ ہے کہ بڑی اکنامک جو کنڈیشن ہے انسرٹن ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, بٹ دیر از آلویز ایلیمنٹ آف ہوپ کہ آپ نے ہوپ فل رہنا ہے, کیونکہ آپ میجورٹی میں, اگر آپ ہوپ فل ہیں اور ہماری جو اوپر والی جنریشن ہے بومرز ان ہوپ فل بھی ہیں, تو وی کین ڈو اے لاٹ فار دس کنٹری اینڈ فار دس ریجن ایز ویل. دیکھیے پاکستان انسٹیبل ہونا اس ریجن کی بھی انسٹیبلٹی کے مترادف ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ہوپ فل رہنا ہے اور اپنے جو بھی ہماری پرابلمس ہیں ان کو ایز اپرچونیٹی لے کے اپنے اس مشن کو آگے رکھنا ہے. زبردست. زیانہ, بیچلر کے پوائنٹ آف ویو سے یا پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ای کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ باہر سے پڑھ کے بھی آئیں, آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سائٹ سے رہا بھی ہے اور اب بزنس سائٹ سے خاص طور پہ ہے موجود, کتنا ضروری ہے ہماری خواتین کو, صرف ایک تو آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنی رسپانسبلٹی ادا کر رہی, کتنا ضروری ہے کہ ہماری خواتین کو یا گھر بیٹھے لوگوں کو اس اچھے طریقے سے ڈیجیٹلی اکوپ کرنا اور ان کو نالج دینا اور ایجوکیٹ کرنا؟ بہت ضروری ہے, اور یہ اتنا ضروری ہے, اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ اب اس ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہر سیکٹر کے لوگ آ رہے ہیں. فائنانس ہو گیا, ای کامرس ہو گیا, ہیلتھ ٹیک ہو گیا, ایڈ ٹیک ہو گیا, اور یہی ہمارا فیوچر ہے. جیسے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز آیا, اسپیشلی اب خواتین, ان کو ایک ونڈو ملی ہے اپنے گھر سے باہر دیکھنے کی. ٹھیک ہے, جو خواتین ہمارے یہاں سوشل موبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے, انڈیپینڈنٹلی نکل نہیں سکتے, بہت ہماری خواتین, اور یہ کلچرل, میں اس کو پرابلم نہیں کہوں گی, یہ ہمارا کلچر کا ایک طریقہ ہے اور اس کو ہمیں امبریس کر کے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. اگر ہم صرف یہی کہیں گے کہ اب جیسے ایک بہت فیمس اسٹیٹسٹک ہے کہ پاکستان کی لیس دین 1% آف بزنسز آن بائی ویمن اور 25% آف دا لیبر فورسز آف ویمن, دیز آر ریالٹیز. بٹ اس کا لیبر فورس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خاتون کو اپنا گھر چھوڑ کے اور کام پہ جانے کی ضرورت ہے تو وہ لیبر کا حصہ بن سکتی ہیں. ان کے پاس اپرچونیٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا یہ سیٹ اپ ہے, اگر اس سیٹ اپ میں ان کو گھر میں رہنے کی چوائس ہے اور ان کا یا مجبوری ہو یا چوائس ہو, وی ہیو ٹو گیو دیم دی اپرچونیٹی. تو اس جیسے یہ انہوں نے, فرقان نے بہت اچھی طریقے سے کہا کہ کوئی بھی مسئلے کی بھی آپ اپرچونیٹی نکالیں, اور ہمارے ڈیجیٹائزیشن نے یہ اتنی بڑی اپرچونیٹی دے دی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے اسمارٹ فون کو لے کے پورے پاکستان کو ایکسیس کر سکتی ہیں. آپ ایجوکیشن ایکسیس کر سکتی ہیں, آپ فائنانس ایکسیس کر سکتی ہیں, آپ ہیلتھ کیئر, آپ ایک ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہیں, اور آپ آمدنی حاصل کر سکتی ہیں. اینڈ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور ہمارا جو انیشیٹو ہے بیچلر.پی کا, اس میں سب سے بڑی جو ہمارا اسپیکٹ ہے وہ صرف ای کامرس نہیں ہے, وہ ایک کمیونٹی بلڈ کرنا ہے جس میں آپ آمدنی بھی حاصل کر رہی ہیں, آپ فائنینشلی بھی اپنے جو آپ کے پاس آمدنی آ رہی ہے اس کو آپ نے اسپینڈ کس اسپیکٹ سے, سیو کس طرح کرنا ہے, آپ نے اس کو ری انویسٹ کس طرح کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی لونز ایکسیس کرنی ہے یا آپ کو اور کیپٹل چاہیے, اس میں بھی ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ جو کمیونٹی ہے یہ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلے گی. اور کمیونٹی کے ٹوٹل کتنے ممبرز ہیں جو ابھی بیچلر سے
چند مہینوں میں پچھلے آپ کے کنیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم پہ موجود تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے 2024 کا وہ یہ کہ ہمیں 100,000 سیلرس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. ہم نے آلریڈی 10,000 پلس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے. ان کی اب ہم ٹریننگ کی طرف آ گئے ہیں, انہوں نے سیلس بھی جنریٹ کرنا شروع کر لی ہیں. ہماری جو انسٹاگرام کمیونٹی از آر مین فوکس, تو ہمارے پاس آلموسٹ 70,000 کی انسٹاگرام فالوئنگ ہے. اور اس میں پھر ہم نے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ٹائم اسپینڈ کریں. خواتین جو ہیں تھرو ریسرچ یہ بتایا گیا کہ 2 سے 4 گھنٹے روز کے یوز کر رہی ہیں, اور یوٹیوب بہت پاپولر ہے ہمارے یہاں. تو اب ہم یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلز لے کے آئے ہیں, پروڈکٹس لے کے آئے ہیں کہ جو اپنے اردو میں لے کے آئے ہیں, تو اور ویژول ہے. آپ کو پروڈکٹ کی ڈسکرپشن پڑھنے, اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا دیٹس فائن, آپ ویژولی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں. تو ہم ادھر ان چینلس کے تھرو پہنچ رہے ہیں جو خواتین یوز کر رہی ہیں, اور جو ان کو ایک ذریعہ دے رہا ہے کہ وہ پوری پاکستان کو یا انٹرنیشنلی بھی دنیا ایکسپلور کر سکتی ہیں. اور اس میں bachelor.pk میں یا سوشل میڈیا میں آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایکسپیرینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, تو آپ آمدنی حاصل کر سکتی ہیں, آپ ٹریننگ حاصل کر سکتی ہیں. بیوٹیفل. کوئی ایک لائن 1 منٹ کے اندر میسج جو آپ دینا چاہیں جو ہماری قوم کی خواتین کے لیے ہو, تاکہ وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو گھر بیٹھے اپنا ایک جو ڈیجیٹل فیئر ہے پہلے ایک وہ سائڈ پر رکھنا ہے, دوسرا یہ کہ تھوڑا سا کریٹیو ہونا ہے کہ ہمیں کیسے سولوشن لے کر آنا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو ہم کیسے پلیس کر سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. کوئی 1 منٹ کا میسج جو آپ خواتین. جی بالکل, یہ میں جو ہماری پاکستان کی خواتین ہیں اور جو ہم نے bachelor.pk کے تھرو بھی دیکھا ہے کہ ہماری پاکستانی خواتین الٹیمیٹلی ٹیلنٹڈ ہیں. دے آر ایگر, ان کو بہت کچھ کرنا ہے اور ان کو کرنے آتا ہے. تو آپ اپنا پیشن ضرور رکھیں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں تو یہ سائڈ بزنس کر رہی ہوں, یا میں گھر سے نہیں نکل سکتی تو میں آمدنی نہیں کما سکتی. یہ اب ایک ریالٹی نہیں رہی. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ ضرور سوشل میڈیا پہ آئیں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو کیا چیز سیل کرنی ہے یا آپ کو کس طرح کی ٹریننگ لینی ہے. آپ کے پاس آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو ہزاروں آپشنز آ جائیں گے. آپ اس کو پک کریں, آپ اس کو فردر لیں. آپ کے پاس کوئی فینسی ڈگری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی بہت ہائی ایجوکیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک اسمارٹ فون چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو الٹیمیٹلی بڑھا سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں, اور اس ٹول کا صحیح فائدہ اٹھائیں. زبردست, سب سے بڑی بات. زبردست. تھینک یو زیانہ, تھینک یو فرقان, آپ دونوں کا جوائن کرنے کا, اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے, اور امید ہے کہ ہماری پاکستان کی جنریشن جو ہے نا وہ سیکھتی رہے گی, اور اسی طریقے سے ہم گرو کریں گے اور پاکستان کے لیے کچھ بہت اچھا کر سکتے ہیں. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہماری شکایت نکلتی ہے, پاکستان میں یہ نہیں ہے, پاکستان میں وہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم اپنی لائف کو اور اپنی چیزوں کو, سراؤنڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں پاکستان کو لفٹ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. تو ہم سب کو مل کر کوئی بھی اچھی چیز ہم سنیں تو ہمیں وہ آگے بڑھانی چاہیے, جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو سکے. بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ اپنی پروڈکٹس کو تیار کرتے ہیں اور سب کے سامنے لے کر آتے ہیں. ہم اسی طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے شو میں, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, اور ان کی کامیابی کے سفر کو جانیں گے کہ کیسے انہوں نے کسی چیز کو بنایا اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں اجازت دیجیے کامیابی کا سفر سے. ڈاکٹر محسن, خدا حافظ.